अस्सलाम वालेकुम जनाब, तमाम ख़वातीन हज़रात। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे बात की जा सकती है शरीयत और रूहानियत के मुताबिक। कुछ दुनियावी मामलात, कुछ साइंटिफिक तरीके से जो चीज़ें देखी जाती हैं। एक मौजू बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अहम है, और इस पे बहुत लोग आपको बहस करते हुए नज़र आएंगे। और लेकिन वो ये नहीं देखते कि अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने हमें इसका क्या तरीका बताया है। कुरान शरीफ में रिज़्क़ के बारे में ज़िक्र है। वैसे तो स्कॉलर्स इसको बड़ा अच्छा डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेरी तो हैसियत नहीं है। लेकिन दिल करता है कि कभी कभी महफ़िल में कभी ऐसी बात हो जाती है कि आपको, शायद आप पे ये फ़र्ज़ भी हो जाता होगा कि अगर आपको कुछ पता तो आप बताएं, बजाय इसके कि अगर 10 लोग बैठे हैं और एक शख्स गलत बात कर रहा है और सब उसको फॉलो शुरू कर दें, लेकिन अल्लाह को ना फॉलो करें, रसूल को ना करें। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा रिज़्क़ के बारे में बात हो जाए। ज़्यादा तो नहीं मैं कर सकता, इतना तो मुझे मालूमात नहीं है। नॉर्मली आपने ये सुना होगा कहते हुए कि जी मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने पैसा कमाया, या मैं बहुत अक्लमंद हूँ, या मैं बस अल्लाह ने मुझे कुदरती तौर पे बड़ा ही समझदार बनाया और मैंने ऐसा किया, या फ़लाँ मौके पे मैं अगर ऐसा ना करता तो मैं इतना अमीर ना होता। ऐसी बातें हैं। और कई लोग कहते हैं जी मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं बड़े कारोबारी लोगों में बैठना पसंद करता हूँ। तो इस तरह की बातें आप सुनते हैं और लोग वाह वाह करते हैं, और लोग यही समझते हैं कि हाँ यार वाकई ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, इसका इतना पैसा है तो इसकी सुनो। और अगर कोई बहुत अक्लमंद और पढ़ा लिखा बैठा हो लेकिन बेचारा गरीब हो, उसके पास इतने पैसे ना हो, तो लोग उसकी बात भी नहीं सुनते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ह बताया है, हमें इस पर ईमान होना चाहिए। क्योंकि कुरान शरीफ की किसी ज़ेर ज़बर से भी इख्तलाफ करेंगे, आयत से इख्तलाफ करेंगे, तो हो सकता है इस पर कोई आलम दीन या मुफ्ती हज़रात फतवा दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास ये मकाम मरतबा है कि इंसान शायद इस्लाम से भी पार हो जाए। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ह, एक बार नहीं दो तीन बार तो मुझे याद है कि तकरीबन मुख्तलिफ़ जगह पे ये बयान आता है कि ना तुम अपनी अकल से और ना तुम अपनी मेहनत से रिज़्क़ कमाते हो, बल्कि रिज़्क़ जो है हम ही देते हैं, हम ही ये सब कुछ अता करते हैं। और रिज़्क़ का कंट्रोल मतलब हमारे पास है, हम ही किसी का रिज़्क़ बढ़ा देते हैं, किसी का कम कर देते हैं। और साथ में ये भी आता है लिखा हुआ कि हम ये जानते हैं कि कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। यानी कि दोनों चीज़ें कवर होगी। एक तो हुक्म सुना दिया कि भाई हम ही कर रहे हैं, तुम अपने आप को ना समझो कि तुम खुद कफ़ील हो गए हो या रिज़्क़ तुम देने वाले राज़िक़ तुम हो गए हो। दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि हम ये मालूम है कि लोग इस बात को नहीं मानते कि रिज़्क़ हम दे रहे हैं। और आप देखेंगे मेजोरिटी इसी तरह करती है। मामलात उस वक्त ख़राब होते हैं, जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, मेरी इतनी उम्र तो नहीं है, ना मेरा कोई इतनी कोई इल्म है। जिस वक्त इंसान टीन एज में होता है ना, और वो जवानी की तरफ जा रहा होता है, 18-20 साल की उम्र या 17 या 25 साल की उम्र, ये टिपिकल पॉइंट है जहाँ पे इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी होती है, नौकरी करे या कारोबार करे। उस वक्त जब वो इरादा करता है ना कि पैसे आने चाहिए, चाहे हलाल से आएँ हराम से आएँ, तो ये भी कुरान शरीफ में बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है। मैं उसका मफ़हूम बयान करूँ, क्योंकि आयतें तो मुझे ज़बानी आती नहीं है, और ना मुझे तर्जुमा उसका कोई तर्जुमा ज़बानी आता है। उस वक़्त ये देखा जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि ये किस नीयत से पैसे कमाना चाहता है, अच्छाई से या बुराई से। अगर वो हद से तजावज़ कर जाए कि वो क्या है, हलाल हराम की कोई बात नहीं, पैसे आने चाहिए, तो टिपिकली क्या होता है, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ह किया है कि फिर अगर जो शख्स इंसान जो है ना अल्लाह अल्लाह के रसूल को नहीं मान रहा होता ना, है भी मुसलमान, और कहता है कि नहीं हलाल हराम की खैर है, मुझे पैसे आए, तो वो एक लिमिट को जब क्रॉस करता है ना, जिस गलत काम के लिए वो इस्लाम को छोड़ रहा होता है, जैसे कोई सूद का कारोबार है, चाहे वो शराब का कारोबार है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसे रोका नहीं जाता। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ताला बजाय उसको, जो एक गुनाह करने के लिए आगे बढ़ता है कि मैं ये कर लूँ, कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं होगा, ये हलाल है, हराम की कोई बात नहीं है, ये मैं इंग्लैंड में हूँ या मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ तो इस्लाम नहीं है, ये वो ऐसी सोच रखता है और वो चल पड़ता है। तो उस काम में उसको कामयाबी अता की जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उसको उसी तरफ चला देते हैं। वो ये समझना शुरू कर देता है कि शायद अल्लाह राज़ी है मेरे गलत काम से, इसका मतलब ये काम जायज़ है, वो उसको उस काम में तरक्की दी जाती है। और सिर्फ ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि कुरान शरीफ में इसका बाकायदा तफसील भी आपको मिल जाएगी कि ऐसा होता है कि जैसे अगर एक क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, 30 बच्चे हैं, और एक बच्चा बहुत तंग कर रहा है, टीचर भी तंग हो रहा है, बच्चे भी तंग हो रहे हैं। एक दफ़ा टीचर वार्निंग देगा, वो नहीं पास आएगा, दो दफ़ा देगा, नहीं आएगा। जब टीचर देखेगा ये लिमिट क्रॉस कर रहा है, ये सीधा नहीं हो रहा, उसे क्लास से निकाल देगा। ऐसा तो नॉर्मली होता है ना, ये तो सबको पता है। एग्जैक्टली अल्लाह ताला अपनी जो मोमिनीन की या मुसलमानों की जो जमात है, उससे उसको निकाल देता है। और सिर्फ निकालता ही नहीं है, बल्कि गाफिल की स्टैंप के, ये गाफिल हो गया, ये भटक गया, स्टैंप उसके दिल पे लग जाती है। ये हदीसों में भी इसका जिक्र आता है, कुरान शरीफ में भी जिक्र होगा, लाजमी इसकी तफसील होगी।
تو وہ اس کو سٹیمپ لگ جاتی ہے غافل کی، وہ جماعت سے باہر ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب وہ باہر ہو گیا ہے اور اب اس کو کوئی واپس نہیں لے کے آ سکتا، یہ بھی ذکر ہے. یعنی کہ ایک دفعہ وہ نکالا گیا اللہ تعالیٰ کی کلاس سے. اللہ تعالیٰ کی کلاس کون سی ہے؟ وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کی ہے. اب وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ اس نے اس حرام رزق کی خاطر اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. اب وہ نکالا گیا. یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں کسی حدیث سے یا کسی اولیاء اللہ کی کتاب سے نہیں بتا رہا، قرآن شریف سے یہ بات بتا رہا ہوں. انشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، جو نہیں پڑھا وہ لوگ بھی پڑھیں، اس میں وہ بڑا واضح بتایا. اور اس کو کوئی شخص واپس نہیں لا سکتا. اب وہ باہر ہو گیا. ہوتا کیا ہے نارملی 90% یا 99% کیسز میں رزق کے لیے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. آپ دین سے باہر ہو گئے، اب آپ کا جو کاروبار ہے وہ چل پڑے گا. یعنی کہ آپ غلط فہمی میں آ گئے. اب رزق حرام آپ کو ملے گا، آپ اس کی وجہ سے آپ کی روح پہ بھی اثرات ہوں گے، روح کمزور ہوگی، جسم آپ کا فربا ہو جائے گا، مطلب طاقتور ہو جائے گا. آپ دنیاوی معاملات میں جتنے پہلے تھے اس سے بڑھ کے زیادہ حصہ لیں گے. آپ سوشل بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو ہر غلط کام جس کے بارے میں منافقت میں آ جاتا ہے یا کوئی بھی گناہ آ جاتا ہے آٹومیٹکلی آپ کو اس میں ترقی ملنی شروع ہو جائے گی. آپ کی مدد کی جائے گی غیب سے. یعنی غیب آپ کو مدد کر رہا ہے کہ آپ اس میں غلط کام میں ترقی کریں. یہ قرآن شریف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، حدیثوں میں بھی موجود ہیں. آپ نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ آپ کو بھوکا نہیں مارے گا. یہ نہیں کہ اگر تو اللہ خود بخود رزق کسی کا کم کرنا شروع کر دے کہ تم غلط کام کرے تو سارے سیدھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی جو کتاب 1450 سال پہلے اس کے رسول کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے، آپ اس پہ ایمان لے کر آئیں کہ ہاں بھی غلط کا یہ نتیجہ ہے اور صحیح کا یہ نتیجہ ہے. وہ آپ کو روکتا نہیں ہے غلط کام کرنے سے، لیکن سزا آپ کی جمع ہوتی رہتی ہے. ہاں اگر حالت نزا تک جو آخری وقت ہے نزا کا، اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں اور وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یو ٹرن لے لیں گناہوں سے تو آپ ایک دم سے زیرو پہ آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے جو جہاں سے انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے جب اس نے نہ ثواب کمایا ہو نہ گناہ، یعنی کہ چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے. تو توبہ اتنا بڑا شارٹ کٹ ہے کہ سیدھا 0 پوائنٹ پہ لے آتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی نیکیاں دوبارہ شروع ہوتی ہیں. لیکن یہ نزا سے پہلے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ کوئی، جب میں یہ پڑھ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا، کوئی عالم دین اس کی تصدیق بھی کر دیں گے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اگر انسان کو یہ کنفرم ہو جائے کہ میرا آخری وقت آ گیا، جیسے کوئی بہت بیمار ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ کینسر ہے، اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے اس لیے اس ڈر سے کہ اب تو میرا آخری وقت آ گیا، اب تو میں مرنے والا ہوں، تو توبہ قبول نہیں ہوتی. کہ کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ ہم نے یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ آخری وقت تک قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. توبہ نزا کے وقت سے پہلے قبول ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی لگ گیا کہ اب تو اللہ کے سامنے حاضری ہونے والی ہے، اور میں اب توبہ اس لیے کروں کہ اب تو میں بچ رہا ہوں. باقی اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ کسی بھی موقع محل پہ کسی وجہ سے کر لے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن جنرلی یہ ہے توبہ اس وقت قبول ہے جب آپ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو خوف نہیں ہے موت کا، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور خوف خدا آپ کے دل میں آ جائے تو وہ توبہ کا بہترین ٹائم ہے کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں اور دین کی طرف چلنا چاہتا ہوں. وہ توبہ ہے. ڈر کے توبہ کی کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ توبہ کا صورتحال جو بدل جاتی ہے. رزق کا جو معاملہ ہے نا وہ بڑا ہی واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں بڑا واضح کیا ہے کہ میں نے کافروں کو تم سے زیادہ رزق دیا یا دوں گا. اگر میں چاہتا تو ان کو سونے کی چیزیں دیتا، لیکن اس ڈر سے نہیں دی کہ تم لوگ بھٹک جاؤ گے. کہو گے بھی کافر ہونے کا تو فائدہ ہے کہ پیسہ مال و دولت اور سونا، زمینیں جائیدادیں، اولاد، مال، ہر چیز وافر ملتا ہے. مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان کو تو سونا چاندی بھی مل گیا، ہمیں کیا ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سرٹن لیول تک تو دولت دی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں دی. اس کے باوجود آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ملک ہیں، کیا وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکے ہیں؟ تھوڑی بہت کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا ان کے کنٹرول میں پھر بھی نہیں ہے. دنیا میں ٹوٹل 1000 لوگ ہیں جو بلینئر ہیں ڈالرز میں، اور اس میں تقریباً آدھے امریکہ میں ہیں، کچھ رشیا میں، کچھ یورپ میں مکس ہیں، لیکن آدھی دولت امریکہ میں ہے. تو سب سے زیادہ کفر بھی آپ کو پتہ ہے وہیں پہ ہے، اور سب سے زیادہ دنیا پہ حکومت بھی انہوں نے کی ہے اس وقت جو کر رہے ہیں. انڈائریکٹلی ڈالر کی صورت میں کر رہے ہیں، لیکن کر رہے ہیں. تو رزق کا معاملہ قرآن و حدیث سے جو واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ اور دیکھیں گے کہ جہاں رزق زیادہ وافر ہو جاتا ہے، دولت بڑھتی ہے. آپ پاکستان کے کسی پوش علاقے میں چلے جائیں، جیسے ڈیفینس ہے یا بہت امیر علاقے، 1000 گھروں کا سروے کریں، آپ دیکھیں کہ 1000 گھروں میں دین کی مقدار کتنی ہے، مطلب کتنے علماء کرام، کتنے مفتی حضرات، کتنے اولیاء اللہ ان گھروں میں ہیں. پھر آپ ایک لیول نیچے آ جائیں، کسی مڈل کلاس علاقے میں آ جائیں، جیسے کوئی بھی ہو، وہاں پہ آپ دیکھیں گے دین کا لیول ہائی ہوتا جائے گا، دولت کا کم ہوتا جائے گا. پھر آپ اور غربت کی طرف جائیں گے تو دین اور بڑھتا جائے گا اور دولت کم ہوتی جائے گی. تو پیسہ، مال و دولت کامیابی نہیں ہے، کامیابی صرف ایمان ہے. قرآن شریف میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ کامیاب ہوئے ایمان والے. کہیں یہ لکھا ہوا ہے کامیاب ہوئے دولت والے؟ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تھا کہ
کوئی مالدار شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب یہ سن کے ایک اتنی بڑی ہستی کی بات سن کے بندہ چونک جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مالدار شخص داخل نہیں ہوگا. اور ایک جگہ یہ ذکر آتا ہے کسی عالم دین سے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کے درمیان جنت کا جو فاصلہ ہوگا وہ 500 سال ہوگا. یعنی کہ 500 سال بعد ایک امیر شخص اگر کامیاب ہوا تو جنت میں داخل ہوگا، اس کا حساب اتنا زیادہ ہوگا. ہوتا یوں ہے کہ جو ہی آپ کی ضرورت سے ایک پائی اوپر آپ کے پاس آتی ہے وہ اکاؤنٹیبل ہو جاتی ہے. آپ اس کے ذمہ دار ہیں حساب کے کہ آپ نے وہ کس بہن بھائی کو دی، کس رشتہ دار کو دی، کس ہمسائے کو دی، کس غریب کی مدد کی. تو آپ سوچیں حساب کتاب کتنا مشکل ہے. 70-80 سال دنیا میں رہنے کے بعد حساب کتاب 70-80 سال کا ہونا چاہیے نا، لیکن حساب قیامت کے روز سے جو کئی 100 سال کا یا 1000 سال کا جو بھی ہوگا وہ ہوگا. قبر میں بھی بڑا لمبا حساب جو خاص علم والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں. تو رزق کمانا کامیابی نہیں ہے. اگر رزق اتنی کامیابی ہوتی تو یہ حدیث نہ ہوتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شاید قرآن شریف میں بھی ہو، کہ پوری دنیا کی جو ٹوٹل ویلیو یعنی وقت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ یہ کہنے کا مطلب تو ہے کہ وہ پر کے برابر نہیں ہے، تو کیا پھر وہ کون سی چیز ہے جس کی ویلیو ہے؟ پھر ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ پھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارک ہے کہ مری ہوئی بکری کے بال کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی وہ ویلیو. تو پھر کس چیز کی ویلیو ہے؟ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے راز کیا ہیں؟ یہ سارے راز قرآن حدیث سے بڑے واضح ہو جاتے ہیں. ویلیو اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہے. اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو عطا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ عطا ہوا، لیکن پیغمبروں کو عطا ہوا، پھر صحابہ کرام کو، پھر اولیاء اللہ کا، پھر اس کے علاوہ پھر اس کے نیچے آئیں تو پھر مفتی حضرات ہیں، عالم دین ہیں، پھر وہ نیچے آئیں تو نارمل لوگ ہیں جو نیک ہیں، اور پھر سے نیچے آئیں تو پھر آستہ آستہ کیٹیگری وائز سسٹم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا وجہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دولت دی پیغمبروں کو؟ کیوں دولت نہیں دی؟ اگر دولت اتنی اہم تھی، اتنی زبردست چیز تھی. سب سے زیادہ مشکلات پیغمبروں نے گزاری ہیں. سب سے زیادہ مشکلات سب سارے پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہیں. کیا کچھ آپ کی زندگی میں نہیں ہوا؟ اگر آپ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم وہی پڑھ لیں تو آپ کو، میں نے وہی پڑھی جس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے، یہ جنت نہیں ہے. دولت دے دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے. دولت لے لینے کا مطلب ہے آپ پھنس گئے ہیں. آپ قرب الہی سے دور ہوتے جائیں گے آٹومیٹکلی. جیسے ہی آپ کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے آپ لاپرواہ ہو جائیں گے دین کے معاملے میں. بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا دولت بھی بے تحاشا ہے اور وہ دین پہ بھی بڑے زبردست ہیں. ان کا حساب اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو ہم مطلب کم ہم نے مال دیا ہوا ہے اس کا حساب بھی اتنا آسان ہوگا، ہم اس سے راضی ہو جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کے کم رزق دیے ہوئے راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا. تو اس حدیث کو اگر آپ الٹا کر لیں کہ جتنا مال بڑھے گا اتنا ہی عمل بھی بڑھانا پڑے گا نیکی کا، اتنا ہی وہ امتحان پاس کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دولت کما لینا، رزق زیادہ کما لینا کامیابی نہیں ہے، ایمان کامیابی. ایمان ضائع ہونے سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے اور دولت بڑھ جاتی ہے. تو دولت اگر بڑھے تو رزق حلال سے بڑھے اور اس میں آپ دین بھی قائم رہیں تو مزہ پھر آتا ہے. لیکن رزق حلال بھی ہونا چاہیے. حرام سے بڑھے گی، اگر آپ اس پہ الحمدللہ بولیں گے حرام کما کے تو آپ کی دولت اور بڑھ جائے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ الحمدللہ تو برکت کا باعث ہونا چاہیے. تو اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ حرام کما کے آپ نے الحمدللہ بولا؟ اس کا مطلب ہے آپ حرام پہ راضی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ مجھے حرام دے رہا ہے میں راضی ہوں، تو آپ کی دولت بڑھ گئی. اس کا مطلب ہے آپ کا عذاب بڑھ گیا. تو دولت مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھا ہوگا، میرا ذاتی آبزرویشن ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک بندے کی اپنی سوچ ہے. ماں باپ ہوتے ہیں، دولت پیسہ کماتے ہیں، بیوی بچوں کو پالتے ہیں، اور اسی طرح فیملی چلتی ہے، بچے پلتے ہیں. جب والد بیمار ہو جائیں زیادہ سیریس، جب وہ کام کرنے کے قابل نہ رہیں یا ان کی عمر ہو جائے، تو بڑا بیٹا یا ایون کہ بڑی بیٹی اس کا رزق بڑھا دی جاتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ 90% کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ، کیونکہ اب اس نے پلر بننا ہوتا ہے اس چھت کا جو چھت اس کے والد نے بنائی تھی، جس کا پلر اس کے والد تھے. یا اگر ان کی ڈیتھ ہو جائے تو بڑا بیٹا اگر 18-20 سال کا ہے، 22 سال کا ہے، وہ پڑھائی چھوڑ کے کاروبار میں لگ جاتا ہے. وہ اس کو کون کاروبار میں لگاتا ہے؟ کیونکہ اس گھر والوں کو رزق پہنچانا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اسباب وسیلے وہ پیدا کرتا ہے. تو وہ کم کما بھی رہا ہو لیکن گھر چلتا رہتا ہے، مطلب یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے تلاش کرو. اللہ نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بھیجا. یہ پیسہ کیا ہم دوسرے پلینٹس پہ لے کے جا سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، یا مرنے کے بعد ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف اس کا تعلق جسم سے ہے، نفس سے ہے، روح سے نہیں ہے. تو پیسے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم اس پہ بہت کنفیوز رہتے ہیں. میں بہت محفلوں میں بیٹھا، لوگوں کی باتیں سنی، اور میں نے بہت دفعہ 90% کیسز میں لوگوں کی غلط رائے دیکھی، کیونکہ وہ قرآن حدیث کے بالکل اگینسٹ تھی. تو رزق مسئلہ نہیں ہے، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ نے رزق دینا ہے، آپ جیسے بھی حالات میں ہوں گے وہ پہنچائے گا آپ کو. آپ کو روٹی ملتی رہے گی، چاہے آپ جنگل میں ہیں کہیں بھی ہیں.
اور اس کے لیے جو تھوڑے سے اسباب پیدا کرنے ہیں اور جسمانی طور پہ ہل جل کرنی ہے وہ بھی آپ سے کرائی جائے گی۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے ہر ذی شے کو اس کے سر سے پکڑا ہوا ہے۔ کیا آپ وہ جانتے ہیں وہ سر کیا ہے؟ یہ جو آپ صبح اٹھ کے کہتے ہیں میں نے اس کام کا ارادہ کیا اور وہ کام ہو گیا، وہ کام کا ارادہ آپ کے دل میں دماغ پہ کون اتارتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لوہے محفوظ پہ ہر چیز پہلے سے محفوظ ہے، آپ سے کام کرایا جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں میں نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اپنی محنت سے یا اپنی عقل سے تم نہیں پہ رزق کماتے، ہم دیتے ہیں، جب چاہیں جس کا رزق زیادہ کر دیں، جب چاہیں جس کا کم کر دیں۔ تو رزق کے معاملات پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، رزق کمانا کامیابی نہیں ہے، ایمان حاصل کرنا کامیابی ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، اس کی منزلیں ہیں، وہ تو ولایت کے معاملے ہیں، وہ تو بہت آگے کی چیز ہے، وہ بھی ان لمیٹیڈ ہے، اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی آخری وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ میں نے دیوار کو ہاتھ لگا لیے، میں نے تمام قرب اللہ کا حاصل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے، آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے کہ آپ کہیں میں نے سارا کچھ ہی حاصل کر لیا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ ہمیشہ جستجو میں رہتے ہیں، اسٹرگل میں رہتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں ولایت میں، تو منزلیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو رزق کو کامیابی مت سمجھیں، رزق جو ہے بڑھ جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اعتدال میں زندگی گزارو۔ رزق کو سب کچھ سمجھ لینا جو ہے نا وہ ہماری بیوقوفی ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، ہمارا کام عبادت ہے، عبادت کرتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، میں آپ کو کام سے نہیں روک رہا، یہ نہ سمجھیں آپ نے فتویٰ لگا دیں جی یہ کہہ رہا ہے کہ کام کرنا بند کر دو۔ اگر سب لوگ گھر بیٹھ جائیں گے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کام کا حکم اس لیے دیا کہ آپ ہل جل کرتے رہیں، آخر گھر کون بنائے گا، بسیں کون چلائے گا، جہاز کون لڑائے گا، نظام کیسے چلے گا؟ کام آپ سے کرایا جائے گا، اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو رزق تو آپ کو پھر بھی مل رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی کام نہ کر رہا ہو پاکستان میں اور وہ بھوکا مر جائے؟ بھوکے جو مرتے ہیں وہ امتحان ان کا تو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ایک بنا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے ان کو عطا نہیں کیا، یعنی کہ دیا نہیں ہے، رزق نہیں پہنچایا، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، یا ویسے کوئی جیسے ہمارے ملک میں تھر کا علاقہ ہے، تو وہ امتحان ان لوگوں کا صرف نہیں ہے، پورے ملک کا ہے، تمام امت مسلمہ کا، کہ وہ ان کی مدد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا اور غریب لوگ ہیں۔ سب سے پہلے پرائرٹی آپ کے خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، ایک پرائرٹی وائز ایک سیکوینس میں آرڈر بنا ہوا ہے۔ تو رزق کو اس طرح نہ سمجھیں کہ کوئی کامیاب ہو جائے گا اگر پیسے کما لے گا، وہ پتہ لگے ایمان سے خالی ہو گیا حرام کما کے، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ حرام کی طرف چلیں گے، بیریئر کراس کریں گے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، تو آپ ٹربل میں آ جائیں گے۔ پیسہ کما نہیں رہے ہوں گے، آپ ٹربل میں جا رہے ہوں گے، آپ کو اس کا پتہ نہیں لگے گا جب تک وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا۔ تو دین کی طرف آ جائیں اس سے پہلے کہ اللہ ہی بلا لے۔ تو 5 نمازوں سے کام نہیں ہوگا، اصل میں اللہ کی عبادت جو ہے بہت سی حدیثوں میں بھی ذکر ہے کہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ ایکسٹرا عبادت جب آپ کرتے ہیں نا اور تزکیہ نفس کرتے ہیں تو پھر یہ ولایت کے راستے کھلتے ہیں اور آسمان کھلتے ہیں۔ اور ایک واقعہ، چلیں میں ویسے یہ ٹاپک آج نہیں تھا لیکن میں ہلکا سا بیان کرتا ہوں۔ کشف المحجوب جو کتاب ہے، عثمان علی بن حجری رحمۃ اللہ علیہ عرف داتا صاحب، جن کا نک آپ کہہ سکتے ہیں ان داتا صاحب کی، وہ خود بھی منع کرتے تھے کہ مجھے لوگ داتا صاحب نہ کہا کریں، لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں بہرحال، اس لیے میں نے ان کا نام پہلے لیا۔ ان کی کتاب میں ایک صحابی رسول کا ذکر ہے، بہت بڑے صحابی رسول تھے، ان میں سے کسی کے مجھے ایگزیکٹ ابھی نام یاد نہیں آ رہا۔ وہ آپ سے کے پاس پیش ہوئے اور آپ نے کہا کہ جی میں مومن ہو گئی ہوں۔ تو آپ کا چونکا دینے والا ریئیکشن تھا کہ تم نے مطلب جو بات کی کہ مومن ہو گئی ہوں، مطلب سوچ سمجھ کے بات کرو، یا جو بھی الفاظ تھے آپ کے، کہ اتنا بڑا تم نے ٹائٹل اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مطلب تم کیا کہہ رہے ہو، یا جو بھی آپ کے الفاظ تھے۔ تو نے کہا جی میں مومن ہو گئی ہوں کہ آسمان کھل گئے ہیں، مجھے اب آسمان نظر آ رہے ہیں۔ تو مومن کا کیا مقام ہے؟ یہاں پہ ہر شخص کہیں دھوکہ کھا لیتا ہے تو کہتا ہے جی ایک مومن جو ہے ایک دفعہ ایک جگہ سے ڈسا یا دوسری طرف نہیں ڈسا جاتا، وہ یہ حدیث ریفر کرتے ہیں۔ مومن کو چھوٹا مقام مرتبہ نہیں ہے، مومن بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، مومن سیدھی سیدھی ولایت ہے۔ مومن وہی شخص ہے یا ہو سکتا ہے جس کو ولایت حاصل ہے، اس سے نیچے مومن نہیں ہے۔ صالحین ہو سکتے ہیں جو نیک لوگ ہیں، لیکن مومن جو ہے جب ہوتا ہے تو آسمان کھل جاتے ہیں۔ تو وہ یہ صرف اولیاء اللہ کو حاصل ہے یہ مقام، پیغمبروں کو حاصل ہے، شہداء کو حاصل ہے مرنے کے بعد، یعنی کہ شہید ہونے کے بعد، شہید ہونے سے پہلے نہیں۔ تو مومن کی یہ ایک ڈیفینیشن چھوٹی سی مجھے ابھی خیال آیا تو میں نے بتا دی۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مومن کہتا پھرے یا اپنے آپ کو نیک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو نیک مت کو، میں جانتا ہوں کہ کون مطلب کتنا پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، کیونکہ پرہیزگاری اور تقوی تو پتہ لگتا ہے تنہائی میں کہ کون کتنا گناہ سے دور ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی نیک کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں، واقعی یہ بہت بڑا مقام ہے نیک ہونا اور پرہیزگاری ہے۔ جب بندہ اس رستے پر چلتا رہا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے، وہ آسمان انہی کو کھلتے ہیں، انہی کو ملتے ہیں جو واقعی نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔
تو کسی کی داڑھی سے یا کسی کی کلین شیو ہونے سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے منع کہ کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں مت کہو کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا. دعا کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتہ اللہ کیا ہو سکتا ہے، وہ بہت قریب ہو سکتا ہے اللہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو، اس کے لیے دعا سے اس کی بخشش ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. رزق جو ہے وہ میرا مین مسئلہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ رزق کامیابی نہیں ہے، کامیابی ایمان ہے. اس کے چکر میں مت پڑیں. اور یہ باقاعدہ وقت آنے پہ آپ کو ٹرن اوور، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. یہ جب وقت آتا ہے اسباب بھی بن جاتے ہیں، سلسلے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور کسی ذی شے کو اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک اس کا رزق اس کو پورا نہ مل جائے. تو اس بات کی فکر نہ کریں. بلکہ اس پہ کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جو میں ابھی کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں ان کو ری ویریفائی کر کے شاید کہیں سے پھر میں بتاؤں گا کہ آپ رزق جو ہے وہ اگر جلدی کماتے ہیں تو جلدی پورا کر لیتے ہیں تو آپ کا فکس ہے. اگر 100 گندم کی بوریاں ملنی ہیں مثال کے طور پہ تو اتنی ہی ملنی ہے، وہ زیادہ نہیں ہوں گی. البتہ رزق بڑھ جاتا ہے ایک بات سے کہ آپ کی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، صلح رحمی، نیکی، اس طرح کی معاملات سے آپ کا رزق بڑھتا ہے، یعنی کہ آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک الگ میٹر ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے. تو رزق کے معاملے کو اتنا اہمیت نہ دیں جتنا ہم لوگ دیتے ہیں. ہم لوگوں نے اگر دیکھیں تو غیر ضروری طور پہ کچھ خرچے اخراجات بڑھائے ہوتے ہیں. اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو اپنے خرچے اگر کم کر سکتے ہیں، سادگی اختیار کر سکتے ہیں، تو آپ امیر ہو جائیں گے. ایسی کال تو آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بھی مل جائیں گے. تو اپنے خرچوں کو کم کریں. بعض آج کل لازمات بہت بڑھ گئے ہیں، انسان اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں کمپلسری بھی ہو گئی ہیں، جیسے موبائل ہے، گاڑی ہے، کچھ ایسی چیزیں. تو بہرحال میں یہی کہنا چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں رزق کے معاملے میں ہیں جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی. انشاءاللہ پھر کبھی یاد آئیں تو کسی اور جگہ پہ میں بیان کر دوں. باقی تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اور کافروں کے لیے بھی دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کرے، ان کو ہدایت دے. یہ ساری ایک ہی جماعت ہو جائے، ساری دنیا پہ اسلام پھیل جائے اور ہم ان مسئلوں سے باہر نکل آئیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کو ایمان دے، اور جنت فردوس کی دعا کیا کریں. یہ حکم ہے. جنت فردوس کتنی خوبصورت ہے، کتنی زبردست ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے سنی، تو نہ کسی کے سر سے وہ سوچ گزری. یعنی کہ الفاظ پہ بڑا غور کرنا چاہیے. جنت فردوس ایسی جگہ ہے. جنت فردوس کا سوال کریں، سب کی بخشش کا سوال کریں، اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام امت کے لیے. نیکی یہی ہے کہ دعا کی جائے. یہ ایک نور کی طرح زمین سے آسمان تک کنیکشن بلڈ کر دیتی ہے جب دعا ہے. عبادت بھی ہے، آپ اس میں مطلب آپ بیسیکلی نیکی کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر رہے ہیں. اور زوردار دل سے دعا مانگا کریں. جیسے تمام اعضاء کو جو ہے نا جب دعا مانگیں تو ڈسکنیکٹ کر کے مانگا کریں. کانوں کو، آنکھوں کو پورا متوجہ اللہ تعالیٰ کے ہو کے دعا کرا کریں. دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ویسے کچھ ٹائم ایسے ہیں جو ٹاپ ٹائم ہے، لیکن دعا کا ویسے کوئی ٹائم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت آن لائن ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ سے فلاں ٹائم ملیں گے، فلاں نہیں ملیں گے. کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ ایسے ٹائم پہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے. جب آپ متوجہ ہوں گے، جتنا زیادہ متوجہ ہوں گے اتنی زیادہ دعا قبول کے چانس بڑھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. انشاءاللہ آگے چل کے میں کچھ چیزیں ہیں ایسی، بلکہ بہت ساری ہیں جو میں بتاؤں گا آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اگر کوئی صاحب رابطہ کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر میرا آ رہا ہوتا ہے، اس پہ کر سکتے ہیں رابطہ. اور کوئی دعا کروانا چاہیں تو دعا کی مجھے اجازت ہے. مستجاب الدعوات کا علم ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا تھا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں، فی سبیل اللہ کرتا ہوں. ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے یہ روحانیت کا، یہ تو میں ویسے اپنے چاہتا ہوں کہ دین پھیلے، لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے، انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے کرتا ہوں. تو دعا میں کر دیتا ہوں. رپلائی میں شاید فوراً نہ کروں میں، لیکن آڈیو میں رپلائی کروں گا. بہتر ہے کہ آپ آڈیو میں ہی دعا کریں، کروانے کا مجھے کہیں. اور بندے کا نام، ان کی والدہ کا نام ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور دعا اگر والدہ کا نام نہ بھی پتا ہو تو اماں ہوا کے ریفرنس سے ہم دعا کر دیتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو میں فی سبیل اللہ کرتا ہوں. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کاروبار نہیں ہے میرا. اپنا رزق کا معاملہ ہے، وہ اپنا سلسلہ کام کا الگ ہے. تو یہ روحانی معاملات ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں، تو رزق کے بارے میں بھی پھر آئندہ میں ضرور اس سے بات کروں گا. کچھ حدیثیں ہیں، کچھ قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی اور چیزیں مجھے معلوم ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں. لیکن لیکچر بہت لمبا ہو گیا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.